हम सारे लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हम कासिम अली शाह फाउंडेशन का मिल के शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम एक ऐसी मौजू पे बात करें जिस मौजू पे हम बहुत अरसे से बात करने से गुरेज़ा हैं। और वो मौजू ये है कि हम लोग बदकिस्मती से लोगों को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम लोगों को लड़ता हुआ देख के शायद खुश हो रहे, लोगों को झगड़ते हुए देख के हम शायद उनकी वीडियोस बना के वायरल कर रहे, और हम कोई कोशिश नहीं कर रहे कि हम लोगों की सुलह करें। बहुत अरसे से 42 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ, अदालती निज़ाम से मुंसलिक हूँ, और 42 साल का जो मेरा तजुर्बा है हर हैसियत में, बतौर वकील भी और उसके बाद बतौर जज, वो ये है कि हम अपने इस अदालती निज़ाम को, जिसके बारे में हम सब बहुत शिकायत करते हैं कि ये लोगों को उस तरह का रिलीफ मुहैया नहीं करता जो रिलीफ मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में जो लोग और वो समाज जो बहुत हमें आइडियल नज़र आते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं हमें इंसानी हकूक़ के हवाले से, समाजी हकूक़ के हवाले से, आप अगर उनके सिस्टम का गौर मुआयना करें तो आपको लगेगा कि बिलाशुबा वो लोग भी सुलझ गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन उस सारी उनकी इस अच्छाई की बैकग्राउंड जो है, उसकी जो बैकबोन है, वो उनका अदालती निज़ाम है। आप किसी तरक्की याफ्ता समाज में जाएं, वहाँ लोग इस बात पे खौफज़दा हो जाते हैं जब आप उनको ये धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊँ। सबसे बड़ी थ्रेट जो एक शरीफ आदमी के पास होती है, किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, किसी ताकतवर के खिलाफ, बालादस्त के खिलाफ, वो यही होती है। वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें सू कर दूँ, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊँ। हम उस बदकिस्मत मुआशरे में हैं कि जहाँ जब कोई सहाफ़ी किसी से सवाल करता है और उसे टोकता है कि आप कोई गलत काम कर चुके हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो आगे से वो लोग ये जवाब दे के मेरे पूरे अदालती निज़ाम को, जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, शर्मिंदा कर देते हैं कि आप हमें अदालत में ले जाओ। इसकी क्या वजह है? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम सरसरी तौर पर लें और इससे गुजर जाएं, इसको देख के। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि हम लोग शायद अपने अदालती निज़ाम में उस तरह का एहतसाब का सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पाए कि जिसकी एक थ्रेट हो, जिसके बारे में लोगों को ये खौफ हो कि अगर ये मुझे अदालत में ले जाएंगे तो मुझे अदालत रिलीफ देगी फौरन, और इस आदमी की सजा मिलेगी या इस बंदे के खिलाफ मुझे कंपनसेशन मिलेगी, ये जो भी इसने ज्यादती की है उसका अजाला हो जाएगा। तो ये जो एक पूरा बैकग्राउंड है इस सारी बात का, हम सॉरी बात लंबी होगी मेरी, वो ये था कि हम इसको कोई ऐसी सूरत पैदा हो इस समाज में हमारे में कि जहां सारे ही लोग हमदर्द हैं एक दूसरे के। किसी को तकलीफ में देखते हैं तो सबका दिल भर आता है, अपने को किसी को तकलीफ में देखते हैं और तकलीफ होती है। लेकिन हमने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे लोग हैं, उनमें से अक्सर ही लोग आपस में या तो नाराज हैं, या कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं, या इस हद तक नाराजगी बढ़ चुकी है उनकी कि वो लोग अदालतों में चले गए। वो आपस में अपनी अना का कील जो उनके दिमाग में ठुका हुआ है, उसके अजाब को झेलते झेलते छोटी सी बात को वहीं खत्म करने की बजाय उसको अपने घर से उठा के किसी ऐसे आंगन में चले गए हैं कि जहां उनसे किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। निज़ाम मौजूद है, अदालती निज़ाम कोई हमारा आज का नया तो है नहीं, ये तो देन है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की। पूरा एक अदालती निज़ाम, कवानीन,
ڈھانچہ عدالتی بنا کے انہوں نے ہمیں دے دیا اور ہم اس کے اوپر اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بار بار اس بات کا خیال آتا تھا جب میں اس سسٹم کا حصہ تھا کہ کیا ہم جو ساری چیزیں اٹھا کے عدالت میں لے آتے ہیں، کیا ساری چیزیں، سارے معاملات، ساری ہی الجھنیں عدالتوں میں لے جانے کے قابل ہوتی بھی ہیں کہ نہیں؟ اور جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے وہ یہ تھا کہ وہ خانگی معاملات، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے معاملات، ان سے ہماری عدالتیں بھری پڑی. تو میں نے اس پہ بہت غور و فکر کے بعد، بے شمار لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کے بعد، اپنے بہت سے جج صاحبان کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ جو سماج کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جیسے ہمارے اسپیشلسٹ ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب، ان سب سے اس بات کو شیئر کیا. ایک ادھورا سا خاکہ تو میرے ذہن میں تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو صلح کرنی چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میڈییشن ہونی چاہیے، ان کے تنازعات کا کوئی آبرومندانہ حل ہونا چاہیے، تو کیا ہم یہ صرف افسانوی باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، یا ایسا کوئی فورم بھی موجود ہے پاکستان پورے میں کہ جہاں جا کے بندہ نوک کرے اور جا کے بیٹھ جائے کہ جی آپ میری صلح کرا دیں، فلاں بندہ میری بات نہیں مان رہا، یہ میرا ایشو ہے، یہ ہمارا دونوں کا تنازع ہے. تو کوئی فورم مجھے سچی بات ہے نظر نہیں آیا. تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ جو بیچارے ایک بغیر اور کسی آپشن کے سیدھے عدالت میں آ جاتے ہیں، ان کا بھی بیچاروں کو کوئی قصور کوئی نہیں ہے. ہم نے کسی بھی سطح پہ اپنے سماج میں، نہ کسی اسکول کی سطح پہ، نہ کالج کی سطح پہ، نہ این جی اوز کے لیول پہ، کسی لیول پہ بھی ہم نے اس طرح کا کوئی فورم بنانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جہاں آپ جا کے صرف یہی کہیں کہ میرا جھگڑا ہے کسی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ ہماری بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم دونوں عدالت میں چلے جائیں، یا ہم عدالت میں ہیں اور ہم عدالت میں بوڑھے ہو جائیں، ہم رول جائیں عدالتوں میں، کوئی ہماری صلح کرا دے. یہاں بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تحقیق کی بات ہے کہ تنازع کسی کے درمیان بھی ہو، افراد کے درمیان ہو، قبیلوں کے درمیان ہو، اقوام کے درمیان، سخت متحارب قوموں کے درمیان ہو، راضی نامے کی خواہش نہیں مرتی. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے. بہت دشمنی والے ملکوں کے درمیان بھی لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ختم ہی ہو جائے. میں نے چونکہ 42 سال گزارے ہیں اس دشت میں، مجھے بہت سی ایسی مائیں ملی جنہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے، اس نے مار دیا اپنے باپ کے قاتل، اب وہ جیل میں ہے، اب اس کو سزائے موت ہو جائے گی. کہتی ہے مجھے پتا ہے، کیونکہ وہ جس نے میرے خاوند کو مارا تھا اس کو بھی سزائے موت ہو گئی تھی، پھر بھی میرے بیٹے نے بدلہ لیا. وہ کہتا تھا مجھے عدالتی انصاف پہ بھروسہ نہیں ہے، میں نے خود بدلہ لینا ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جو پوتا ہے وہ مرڈر نہ ہو. یہ جو پوری اس کی اگر اس کو آپ ڈائسیکٹ کریں، اس کو آپ کھولنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں. آپ اپنے دلوں سے پوچھئے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ بھی تنازع ہے، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور دوستوں میں، کسی کے ساتھ بھی آپ کا تنازع ہے، اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ کوئی ہو جو ہماری صلح کرا دے، تو پھر یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے اچھا کوئی کام. یہ ہے ایک بنیادی طور پہ تھیم پورا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس بیک ڈراپ میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ہم نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے. میرا خیال تھا کہ یہ بہت ہابی ہے، مشکل کام ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک فورم کریٹ کرنا اور قومی سطح پہ فورم. یہ جو آپ چند لوگ بیٹھے ہیں،
آپ اس مجلس مشاورت کا حصہ ہیں کہ جہاں سے ہم اس کو ایک قومی تحریک کا نام دے رہے ہیں۔ یہ پہلی میٹنگ ہے آپ کے ساتھ، آپ میں سے کسی کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا اس طرح سے، آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے۔ یہ باقاعدہ ایک ہمارا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا۔ مجھے اپنے کچھ شناسہ چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے انوائٹ نہیں کیا۔ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، میں نے کسی کو نہیں کہا، میں نے صرف اپنے 2 بیٹوں سے کہا کہ آپ آ جاؤ اور آ کے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں میں سے کسی کو، آپ سارے گواہ ہیں اس بات کے، میں نے کسی کو نہیں کہا آپ تشریف لائیں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے ایک انویٹیشن جو ہے وہ آن لائن دیا، آپ لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا۔ یہ پہلا اس کا اصول ہم نے رکھا کہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ بے شمار چیزیں دنیا میں لوگوں نے سوچی ہونی چاہیے، وہ ساری سوچ ان کے ساتھ ہی بیچاروں کے مر گئی۔ کچھ نے کوشش کی، نہیں ہو پایا، کچھ نے ایفرٹ کی تو وہ ادھورا چھوڑ کے چلے گئے اور پیچھے سے سمٹ گیا کام۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جل کے ایک ایفرٹ سٹارٹ، اس کی کوشش شروع کرنی ہے ہم نے، کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک چھوٹا سا فورم بنا دیں، اور یہ فورم ایسا فورم ہے جو پہلے دن سے، آج سے ہی ہم آؤٹ سورس کر دیں۔ اس فورم کا تعلق فاؤنڈیشن سے بھی نہیں ہوگا اور انوار الحق سے بھی نہیں ہوگا۔ جو ہم بات شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں تو یہ کام کر ہی رہا ہوں۔ طریقہ یہ ہے اس کام کا کہ کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس، یا آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ کوئی تنازع ہے 2 لوگوں کے درمیان اور مجھ سے محبت کرتے ہیں دونوں، تو آپ دونوں کی کوشش کیجئے کہ وہ ان کی صلح ہو جائے۔ ایک سٹیج ہوتی ہے عدالت میں جانے سے پہلے کی، وہ بڑا آسان مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی عدالت میں نہیں گئے، ابھی آپ کو کسی انٹلیکچوئل نے یہ لارا نہیں لگایا کہ جو تم کہتے ہو وہی صحیح ہے اور یہ عدالت تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ اس خطرناک موڑ پہ جانے سے پہلے اگر آپ اپنے لوگوں کو بغور دیکھیں، آپ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور سارے خاص طور پہ وہ لوگ جو سماج میں درد دل رکھنے والے ہیں، جو لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کڑتے ہیں کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، وہ سارے ایک کوشش کر کے دیکھیں کہ بھائی آپ آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے پاس اور دیکھتے ہیں آپ کے تنازع کی کیا نوعیت۔ اور اگر وہ تنازع ایسا ہے کہ جس کو آپ بیٹھ کے دونوں کی مدد سے ریزالو کر سکتے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا ثواب کا کام کوئی نہیں۔ اگر وہ آپ کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بالکل نہیں ہے، یہ سارا جو دار و مدار ہے ہمارا ایفرٹ کا، وہ نیت پہ ہے۔ آپ نے نیت کی، آپ نے لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا، آپ نے کہا آؤ صلح کرتے ہیں، آپ کی تنازع کو دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لا گریجویٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ قانونی امور کو نہیں سلجھا رہے، اس کے لیے عدالتیں اور وکلاء کا فورم موجود ہے۔ آپ نے کسی قانونی معاملے میں، کسی قانونی پیچیدگی میں نہیں پڑنا، آپ نے تو ان لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ اس مسئلے کو خود بھی حل کر سکتے۔ پاکستان میں 2 طرح کے ڈسپیوٹ ہیں عدالتوں۔ ایک ہوتا ہے ڈسپیوٹ جو بڑا جینون صحیح تنازع پیدا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان۔ مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے تو اہل خانہ کو نہیں پتا ہوتا، خاندان کے لوگوں کو، کہ ہمارے حصے کیا ہیں، ہماری وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی۔ 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ان کی بیویوں کی خواہش ہے کہ اس گھر کو تقسیم کر دو۔ وہ گھر تقسیم ہونے والا ہے نہیں، دیوار سے تقسیم نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک دیوانی عدالت کا نظام موجود ہے۔ وہاں جا کے آپ درخواست دیتے ہیں، وہاں بے شمار پروسیجرز ہیں، ان کو فالو کر کے الٹیمیٹلی وہ گھر تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہیں، یہ ہیں وہ جینون ڈسپیوٹ، لیکن بہت سے ڈسپیوٹ ایسے ہیں کہ جو جینون نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایسے کتنے تنازع ہیں جو لوگوں نے صرف اپنی انا کی وجہ سے کھڑے کی، اور ان کو معلوم ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونے والا۔
سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ جو میں ڈال رہا ہوں کسی کے خلاف، یہ میں کسی کامیابی کے لیے، کوئی جیتنے کے لیے نہیں کر رہا. یہ مقدمہ میں صرف فریق ثانی کو شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اس کے لیے کر رہا ہوں. اب اس طرح کے جو تنازعات ہیں وہ آپ کا اور میرا خاص ٹارگٹ ہیں، جس میں 100% خانگی معاملات آتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی ایسا تنازع نہیں ہے جس کو عدالت میں ہی لے کے جانا چاہیے. ایسی کوئی صورت نہیں ہے میاں بیوی کے تنازع میں کہ جس کو صرف ہمارے کوئی آنریبل جج صاحب ہی حل کر سکتے، گھر کے بڑے بھی حل کر سکتے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جب میں نے 10 سال عدالت میں بیٹھ کے لوگوں سے پوچھا، جو بچے آتے تھے آپس میں لڑ کے میرے پاس، بچوں کی تقسیم کے لیے آتے تھے، تو میں جب ان سے پوچھتا تھا کہ اگلی جب آئندہ تاریخ پہ آپ تشریف لائیں تو آپ اپنے والدین کو بھی لیں گے، تو اکثر منہ لٹک جاتے تھے. وہ کہتے جی وکیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. اور میں نے انسسٹ کیا ہمیشہ عدالت میں بیٹھ کے، میں نے کہا نہیں، آپ اپنے والدین کو لے کے آئیں دونوں. ایک مثال میں نے شاہ صاحب کو، اس دن میری ان سے بات ہو رہی تھی، دی کہ ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی میری گلی کے ساتھ والی گلی میں رہتی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ ان کا تنازع عدالت میں ہے. دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے بے غرض رشتہ ہے وہ اس کے پاس بھی نہیں جا رہے کہ وہ ان کا تنازع جو ہے اس کو حل کرے. تو اگر ماں باپ کو بھی آپ نے نہیں بتانا لوگوں کو کہ ہمارا تنازع حل کر دیں، ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتا اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہم نے ماں باپ کو لڑتے دیکھا ہے، ہمیں لگا شاید لڑائی میں ہی زندگی ہے. تو یہ چیزیں چونکہ ہمیں پڑھانے والے فورم بھی کوئی نہیں ہیں، بہت تھوڑے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو موٹیویشنل کام کر رہے ہیں یہاں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر. اگر ہم اس انبار کو اور کوہ گراں کو دیکھیں جو ہمارے سماجی مسائل کا ہے، تو وہ تو بیچارے، ان کی حیثیت تو چونٹیوں جتنی بھی نہیں ہے جو لوگ اس سلسلے میں ایفرٹ کر رہے ہیں. وہ اس پہاڑ کو گرانے کی اور اس پہاڑ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کو شامل ہونے کی ضرورت ہے، جوک در جوک لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے. صرف یہ جو ہم کسی کی بات سن کے یہ فرض کر لیں کہ یہ کام بڑا اچھا کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر دیں، اس کو لائک کر دیں، اس کے بارے میں مضمون لکھ دیں اخبار میں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اس سے یہ بات زیادہ سے زیادہ تب تک چلے گی جب تک اس آدمی کی سانس باقی ہے اور ہمت باقی ہے ایک فرد کی. یہ نہیں ہوگا، اس طرح سے ہم سماجی تبدیلی نہیں لا سکیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہم اس کا بنا رہے ہیں آسک کے نام سے، آؤ صلح کریں، یہ ہے انگریزی کا لفظ، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ اردو میں ہیں. اے آؤ کے لیے ہے، ایس صلح کے لیے ہے، اور کے کریں کے لیے. آؤ صلح کریں، آؤ صلح کروائیں. یہ کریں بھی ہے اور کروائیں بھی ہے. اور اس کے لیے جو بہت اس وقت میرے سامنے جو ماڈل موجود ہے جس میں لوگ آ رہے ہیں میرے پاس جن کو پتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق آتا ہے تو میں دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے 50% کامیابی دے دی، 50% تو میں صلح کرانے میں کامیاب ہو گیا. 2 فریق ہیں، ایک میرے پاس چل کے آ گیا اور آ کے اس نے مجھے یہ کہا کہ ہماری صلح کرا دیں. تو کچھ نہیں کرتا میں ان سے، صرف ان کے متعلقہ جن لوگوں سے ان کا تنازع ہے، میاں کا یا بیوی کا یا کسی اور کا بھی، تو میں ان سے ان کا نمبر لیتا ہوں اور ان کو میں فون کرتا ہوں. اور وہ جو میرا ٹیلی فون کرنا ہے ان کو، اس میں جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ جو جھگڑے کی زد میں ہیں، فساد کی زد میں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو بٹھا کے آپ کی صلح کرائی جائے. ایک دم سے بندے کا الرٹ ہو جاتا ہے.
اب آپ اپنے سماجی ڈھانچے کی میں بار بار بات کرتا ہوں، اس کا اندازہ لگائیے، اس کے فائبر کا اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلا سوال وہ فریق یہ کرتا ہے، پہلے تو آنے والا بھی کرتا ہے جو آتا ہے آپ کے پاس، اور جس کو آپ فون کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس کی ساری اسٹرینتھ جو ہے اس سارے پروجیکٹ کی وہ اس بے غرضی میں ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، جب میں کہتا ہوں اس پہ آپ کا کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے آپ کے، تو وہ سوال ان کا قائم رہتا ہے کہ پیسے بھی آپ نہیں لیں گے۔ یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ آپ جج ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، وکالت کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں مفت کروں گا۔ تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان کے ساتھ، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، لیکن میرا پیسوں کا سسٹم ہے، مجھے پیسے ملیں گے اس کام۔ اور یہ دلچسپ جھوٹ جو ہے وہ بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا جب میری قاسم علی شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی۔ مجھے یہ ایک بات ایک ڈکشنری کے ذریعے پتہ چلی کہ دنیا میں یہ جو ہم تنخواہ جس کو کہتے ہیں، انگریزی میں سیلری کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ رومن سپاہیوں کو دیا گیا سالٹ الاؤنس تھا۔ سالٹ الاؤنس بگڑ کے سیلری ہو گیا لفظ، جا کے دیکھیے گا ڈکشنریز میں اس کے روٹس دیکھیے۔ اور وہ جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ نمک حرام ہے، اس میں نہ چینی آتی ہے، نہ دودھ آتا ہے، نہ کوئی اور نعمت آتی ہے، نمک کے حوالے سے ہے، تو یہ اسی میں سے نکلا ہوا ہے کہ اس رومن سپاہی کو لڑنے کے لیے سالٹ الاؤنس دیا تھا، لیکن یہ لڑا نہیں بے جگری سے، یہ سالٹ الاؤنس لینے کا حقدار نہیں تھا، حرام کر دیا اس نے لے کے سالٹ الاؤنس۔ تو سیلری جو ہے، جو ہم تنخواہ لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ہر لحاظ سے فرض ہے کہ ہم اپنی تنخواہ کو لے کے اس کے مطابق کام کریں۔ اگر کوئی آدمی تنخواہ تو لیتا ہے آپ کے گھر کا کوئی ملازم ہے، آپ سے تنخواہ لے لیتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو پورا جو آپ کا محنتانہ ہے، افزانہ ہے، ہم دے رہے ہیں، آپ کام نہیں کر رہے۔ دفتر میں کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے تو کتنا تیش آتا ہے بطور ایک پاکستانی کے کہ تنخواہ لے رہا ہے یہ بندہ، اور جو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں یہ اس کام پہ دھیان ہی نہیں دے رہا، یہ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ جو سیلری کا لفظ ہے اور یہ جو سیلری کی فلسفی ہے کہ اس کے مطابق کام ہونا چاہیے، مجھے یوں لگا کہ یہ جو اس کو ہم ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کہتے ہیں وہ بھی سیلری ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اس میں یہ من و سلوہ نہیں ہے۔ بہت بڑی ورک فورس ہے، اتنی بڑی طاقت ہیں یہ پینشنرز جن کو ہم کہتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے، اور وہ پینشنرز خاص طور پہ جو کوئی کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ کہ آپ پینشن کے حقدار ہیں اس وقت بھی جب آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ اس پینشن کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ یہ سالٹ الاؤنس تو آپ نے لے لیا لیکن آپ نے اس کو نبھایا نہیں۔ تو میں نے بہت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، پینشنرز کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت چھوٹی سطح پہ یہ لوگ پینشن لے رہے ہیں۔ میری تو پینشن اللہ کا شکر ہے کہ بہت معقول اور ریزنیبل ہے، اور میرے خاندان نے پچھلے 8 مہینے کی میری اس ڈائلاگ میں انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، تم یہ جو کام کر رہے ہو اپنی پینشن کے بدلے میں زیادہ اچھا کام ہے کرتے رہو، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈیل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پینشن میں آپ جب کام کر رہے ہیں تو وہ پینشن آپ کی حلال ہو رہی ہے، اور یہ تب تک آپ کو کام کرنا چاہیے جب تک آپ میں توانائی موجود ہے، ہمت موجود ہے کام کرنے کی۔ اور یہ اب آپ کی نیت پہ ہے کہ کتنی ہمت ہے اور کتنا کام کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ اپنے دفتر میں 8 گھنٹے کام کرتے تھے
وہ اپنی پینشن میں 8 منٹ کا روز کا کام کر دیں تو یہ سماج کی شکل تبدیل کرنے میں بڑے معاون ثابت ہو سکتے. اور وہ کام ہیں بہت سے، وہ آپ ہمیں سجھائی نہیں دیتے، نظر نہیں آتے. لیکن یہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ اس کے میڈیا ایکسپرٹس، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بتا سکیں گے کہ ایک پینشنر جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، وہ اگر ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی ایسے کام پہ لگا دیں گے کہ جس کا معاوضہ تو اس کو نہیں ملے. دیکھیے، یہ میں جن پینشنرز کے اور کام کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کام اللہ کی راہ میں کرنا. نوکری کر لی، اللہ نے نوکری دی. پہلے تعلیم دی، اللہ نے یہ ہنر دیا. اس کے بعد خواب دیکھے کوئی نوکری مل جائے، خواب پورا ہو گیا، نوکری مل گئی. پھر خواہش کی اللہ تعالیٰ عزت سے ریٹائر ہو جائیں، وہ ریٹائر بھی ہو گئے. اب کب تک لے کے جانا ہے اپنی خواہشات کو اور آگے؟ تو آپ اگر پینشنر ہیں یا آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ پینشنر ہیں تو آپ ان کو یہ میسج پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، روز 8 منٹ کام کریں، 8 گھنٹے نہ کریں. آپ 30 دن کام نہ کریں، آپ 3 دن کام کریں مہینے میں، کچھ کریں صحیح، تاکہ آپ کا وہ جو ایک جذبہ ہے کہ میں نے تب تک کام کرنا ہے جب تک میری ہمت قائم ہے، تو یہ میری گارنٹی ہے اس بات میں کہ یہ لمبا عرصہ ہو سکتا ہے بہت آپ کی توقع سے. وہ جو پینشنرز گھروں میں گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں، اپنی پینشن کو تنخواہ سمجھ کے کوئی کام شروع کریں اور اللہ کے نام پہ کام کریں تو وہ یقیناً چل بھی پڑیں گے، بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ جو ڈیل ہے قدرت کے ساتھ، اس کا بہت انمول فائدہ ہوگا. یہ میں 63 سال کا پینشنر بات کر رہا ہوں، خود اپنے تجربے کی بنیاد. میں ایک ڈائبیٹک ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں روز، جو میں نے وعدہ کیا ہے فاؤنڈیشن والوں سے، کہ میں روز کم از کم 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں. کیونکہ اپنی ریٹائرمنٹ تک میں روزانہ ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے بیٹھتا تھا. تو اب میں تھوڑی سی کنجوسی کر لوں گا اپنا کہ اب میں ریٹائر ہوں ذہنی طور پہ، تو میں 8 سے 10 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں. اب سوچئے تو صحیح کہ ایک ریٹائرڈ آدمی 8-10 گھنٹے بیٹھ کے کام کرے اور وہ اللہ کے لیے کرے اور اس میں اس کا کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض ہی نہ ہو. یہ کام میں نے تو کرنا ہی نہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ تو آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہم فوراً. یہ کام تو آپ نے کرنا ہے. آپ نے اپنی گلی میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے گھر کے باہر کی تھڑی پہ بیٹھ کے کرنا ہے کہ 2 بندے ناراض ہیں، ان کو بلا کے ان کی صلح کرانی ہے، بس اتنا صحیح کام. بظاہر آسان ہے لیکن مشکل. لوگ ناپرست ہیں، ہم سارے لوگ جو صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلح تو ہم کر لیں گے، لیکن یہ نہ لگے کہ ہم نے کچھ شکست مان لیا. تو یہ موٹیویشن کا کام، بنیادی طور پہ ہم نے لوگوں کی محنت سماجت کرنی. پچھلے دنوں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا میرا داماد جو ہے یہ بڑا بدتمیز ہے، یہ کبھی میرے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اگر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہوتی میں بیٹی کو بھیج دیتا. تو میں نے بابا جی سے کہا اس کے سامنے نوجوان کے، میں نے کہا جی میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں اس کی طرف سے. تو وہ لڑکا جو ہے وہ ایک دم سے اٹھا، ان کے پاؤں پڑ گیا. اس نے مجھے کہا جج صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو یہ اگر آپ اپنی انا کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی اپنی انا آڑے نہیں آتی، تو آپ صلح کرانے کے عمل میں ایک بہترین انسان ہیں. صرف آپ نے کرنا یہی ہے کہ وہ جو 2 انا پرست لڑ رہے ہیں اس میں اپنا غصہ اور اپنا آپ نہیں شامل کرنا. آپ نے صرف ان کو بلانا ہے اور بلا کے بیٹھ کے ان کی صلح کرا دیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی اس میں جو کامیابی ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہوگی. بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں، خاص طور پہ جو خانگی معاملات ہیں، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، جو بچوں سے متعلقہ جھگڑے ہیں، اس میں تو بہت ہی کم لوگ رہ جائیں گے جو آپ کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ جی یہ تو نہیں مان رہے لوگ، یہ تو لڑ رہے ہیں مزید، تو آپ ان سے معذرت کر لیں. آپ نے اپنا پینڈا کھوٹا نہیں کرنا، آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا.
آپ کے پاس تو وہ لسٹ اتنی لمبی ہے جن لوگوں نے صلح کرانی ہے آپ نے، ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے جو لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایسے اناپرست لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ تو آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ایفرٹ کرنی ہے اپنی، اور ایفرٹ ہی کا صلہ ہے، نیت کا ہی صلہ ہے۔ کامیابی کوئی کسی چیز میں کامیابی کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو شروع کریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انٹرنیٹ پہ فارمز جو ہیں وہ آپ نے کوئی کیے ہوئے ہیں، شاید پہلے سے 2 فارم اویلیبل ہیں۔ ایک فارم ہم نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایسے تمام احباب جو پینشنرز ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں، ان کو ایک فارم جو ہے وہ ملے گا انٹرنیٹ پہ، اس کو فل کر دیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ کے، ان کو مل کے، فون کر کے، بات چیت کر کے ہم ان کو شامل کر لیں گے اپنے ساتھ، اور ان کا نام اس لسٹ میں ڈال دیں گے، جو لسٹ ہمارے پاس بنے گی ان کی میڈیٹرز کی، ثالث لوگوں کی جو صلح کروانے کے لیے تیار ہیں۔